जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। तमाम सामीन को, तमाम नाजरीन को जो हमें यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, जो हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं और जिनके कानों में हमारी आवाज़ें जा रही हैं, उन सबको उवैस अहमद का अस्सलाम वालेकुम। आज संडे का दिन है और हम हर संडे को आपके साथ अब शामिल हुआ करेंगे अपना नया प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है नेविगेटिंग टुमारो। मेरा नाम उवैस अहमद है। नेविगेटिंग टुमारो के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं सामीन, तो ये प्रोग्राम नौजवानों पर, उनकी सलाहियतों को निखारने पर, उनकी सलाहियतों को आगे बढ़ाने पर मुश्तमिल होगा। नौजवान, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी माशरे का वो तबका होता है जो सबसे ज़्यादा सलाहियतों पर मुश्तमिल होता है। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी माशरे की तश्कील में अपना एक ख़ास असर रखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान को आगे चलाने में, जिनका एक ख़ास किरदार अब सामने उभर कर आने वाला है। माशरे की तश्कील में नौजवानों का किरदार यकीनन किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर इनकी सलाहियतों को, इनके अज़ाइम को हम सही तौर पे इस्तेमाल कर सकें, इनके इरादों को सही तौर से जांच सकें, इनकी सही रहनुमाई कर सकें, तो यकीनन हमारा माशरा एक सेहतमंद, ज़हनी तौर पर सेहतमंद माशरा तश्कील पाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रोग्राम में उन लोगों से आपकी मुलाकात कराऊं जो लोग इन चैलेंजेस से गुजर चुके हैं माजी में, जो हमारे नौजवानों के सामने आ रहे हैं, ताकि वो अपनी माराना राय से, अपने तजुर्बात की रोशनी में उन लोगों को गाइड कर सकें। नाजरीन, थोड़ा सा अगर मैं प्रोग्राम के बारे में आपको बताता चलूँ, नेविगेटिंग टुमारो आपके इन एरियाज़ को फोकस करेगा, उन नौजवानों के उन मसाइल के बारे में, उन चैलेंजेस के बारे में फोकस करेगा जो आने वाले वक्तों में उनको सामना करने वाला है। किसी भी कौम को, किसी भी इदारे को, किसी भी माशरे को नौजवानों की शदीद ज़रूरत होती है। ये वो लोग होते हैं जो उन इदारों को, उन अक़वाम को आगे लेके चल रहे होते हैं। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, हमारा आबादी का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। ये वो नौजवान हैं जो उमंगों से भरपूर हैं, जिनके अज़ाइम बुलंद है, जिनके अज़ाइम में खुलूस है, मोहब्बत है, मुल्क से, अपनी मट्टी से प्यार है। सिर्फ ज़रूरत है कि अब हम उनकी रहनुमाई करें, उनको उस तरीक़े के माहौल प्रोवाइड करें जहाँ पर उनकी सलाहियतें और निखर कर सामने आएँ, ताकि जब आगे चल के हमारा ये तबका अपने मुल्क की भागदौड़ संभाले, अपने मुल्क के निज़ाम को संभाले, तो हमें एक बेहतर माशरा, एक बेहतर कौम नज़र आए, हमें एक सेहतमंद कौम नज़र आए जो न सिर्फ ज़हनी तौर पे सेहतमंद हो, बल्कि वो अपने इर्द गिर्द के ममालिक को, अपने इर्द गिर्द के माशरे को भी सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान इस हिसाब से खुशकिस्मत है कि हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा तबका जो है सामीन, वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। जहाँ हमारे मुल्की इदारे, हमारे असातिज़ा, हमारी फैमिलीज़, हमारे वालिदैन, हमारे सीनियर्स रहनुमाई कर रहे हैं, वहाँ पर अब ज़रूरत इस तरह की थी कि मीडिया पर भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाएं जहाँ से नौजवानों को रहनुमाई मिल सके। मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट या मीडिया सिर्फ ना गानों का सामान ना मुहैया करे। मीडिया की एक जिम्मेदारी ये भी थी कि इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरीके का माहौल मैसर कर सके अपने सामीन को, अपने देखने वालों को, जहाँ पर नौजवानों को कुछ सीखने को मिले, जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं उनसे कैसे नबर्द आज़मा होना है, उनको कैसे सामना करना है, कैसे जो मुल्की हालात हैं, जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है, उसमें वो कौन सी चीज़ें सीखनी है, वो कौन से सलाहियतों को सीखना है आगे चलकर, जहाँ पर हम बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत एक कौम उभर कर न सिर्फ सामने आए, बल्कि इन तमाम हालात में हम क़यादत भी कर सकें। तो हमारी कोशिश होगी कि वक्तन फ़वक्तन हम अपने प्रोग्राम में इस तरीक़े के माहिरीन को, इस तरीक़े के लोगों को आपके साथ जोड़ सकें, जहाँ पर जो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, अपने पिछले कामों की बुनियाद पर न सिर्फ नौजवानों को अपने साथ, अपनी जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पर कुछ रहनुमाई फराम कर सकें, बल्कि नौजवानों को उन चैलेंजेस का सामना करने की मुख्तलिफ मराहिल से भी रहनुमाई फराम कर सकें। तो
ہمارے ساتھ ایسے ماہرین مختلف پروگراموں میں موجود ہوں گے جن کا ساتھ ہمارے لیے یقیناً فائدہ مند ہوگا. FM 88.6 سندھ پولیس FM کی طرف سے میں اپنی آپریشن ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کی تکمیل میں میرا ساتھ دیا اور آج ہم آپ کے ساتھ لائیو موجود ہیں. تو دیر نہیں کرتے, تھوڑا سا ہم اپنے مہمان کا تعارف کرا دیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں لائیو کال کر سکتے ہیں. لائیو کال کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارا نمبر ہے اس کو ڈائل کرنا ہے 0315 000 8824. یہ ہمارا نمبر ہے, اس پر آپ کال کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں. اگر کسی قسم کی رہنمائی چاہیے ہم سے تو آپ ہم سے یقیناً رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ وہ SMS کے ذریعے پروگرام میں شامل ہونا ہے تو SPR لکھنا ہے اپنے موبائل کے میسج آپشن میں جا کر, اسپیس دینی ہے, اپنا نام لکھنا ہے, اسپیس دینی ہے, شہر کا نام لکھنا ہے, اسپیس دینی ہے, اپنا میسج لکھنا ہے, اپنا چیلنج لکھنا ہے اور بھیج دینا ہے 8881 پر, یعنی کہ 8881 پر. اس طرح آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک ہمیں وقتاً فوقتاً چاہیے ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. کوئی خاص ٹاپک اگر آپ سمجھتے ہوں کہ اس پروگرام میں شامل کرنا چاہیے جس سے آپ کی رہنمائی ہو سکے, جس سے آپ کسی بھی قسم کے چیلنجز سے سامنا کر سکیں, تو ضرور ہمیں اپنے میسیجز میں بتائیے گا. آپ ہمارے ساتھ فیس بک پہ شامل ہو سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ یوٹیوب پہ شامل ہو سکتے ہیں. تو اب دیر نہیں کرتے, ہم جلدی سے چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب باقر رضوی صاحب. السلام علیکم باقر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کو, آج اتوار کا دن صبح صبح آپ سندھ پولیس FM کے ہمارے چینل پر آئے ہیں اور اپنا وقت دیا ہے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کی محبت ہے, آپ نے انوائٹ کیا. چلیں باقر, تھینک یو ویری مچ. باقر کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن سامعین آپ سے کراتا رہا ہوں. باقر بیسیکلی مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہے, اپنے مختلف لیڈرشپ پوزیشنز پہ رہے ہیں اور زیادہ تر انہوں نے اپنے کیریئر میں جو ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں وہ نوجوانوں سے متعلق کیے ہیں. ان کی کیریئر ڈیولپمنٹ پہ باقر کو بہت عبور حاصل ہے. باقر نے کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ بہت کی ہے لوگوں کی, اور ان کی کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ کے سلسلے میں لوگوں کے نہ صرف بہت سارے چیلنجز دور ہوئے ہیں, بٹ آج اگر ہم دیکھیں تو وہ سب لوگ جو ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہیں ان میں سے, وہ مختلف اداروں میں ایک اچھے عہدوں پر فائز بھی ہیں. زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے جو بھی ان کے کام ہیں وہ بحسن و خوبی کر بھی رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو باقر, جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں اور خصوصی طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کی, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑ چال سا ایک تصور آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ درجنوں کے حساب سے لوگ انسٹیٹیوٹ سے اور یونیورسٹیز سے ڈگریاں لے کے نکل رہے ہیں. آگے کیا سفر طے کرنا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے ایک ڈگری کر لی ہے, میں اب پاس آؤٹ ہو گیا ہوں ایک یونیورسٹی سے, تو میرے پاس ایک بہترین قسم کی نوکری ہونی چاہیے. سمجھ میں آتی ہے بات, بٹ ہر ایک نوجوان کا یہ خواب پورا نہیں ہو پاتا. تو ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں کے اپنا مقصد یہ حاصل ہو جاتا ہے, وہ کسی اچھے ادارے میں کسی اچھے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں, بٹ بہت سارے لوگ کافی عرصے تک تگ و دو میں لگے رہتے ہیں, کوششیں کرتے رہتے ہیں, اور وہ ان چیز کو حاصل نہیں کر سکتے جو جس مقصد سے انہوں نے وہ ساری تعلیم مکمل کی ہوتی ہے. ویسا دیکھیں, ایز فار ایز جاب پلیسمنٹ از کنسرن, تو ہمارے کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پوزیشن, ایز یو آر آلسو HR پروفیشنل, تو پوزیشن ایک ہوتی ہے, اب اس پہ کینڈیڈیٹس تھاؤزنڈس میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہمارا جو نوجوان ہے وہ اپلائی کرتا ہے, اگر اس کو 2-4 دفعہ جاب نہیں ملی تو وہ ازیوم کرتا ہے کہ اس کو جاب نہیں ملنی, وہ اپلائی کرنا چھوڑ دیتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ اکارڈنگ ٹو دیئر کرائٹیریا, جو ان کے ریکوائرمنٹس ہے, اگر وہ فلفل کر رہے ہیں تو آپ اپلائی کریں. اپلائی مطلب کنٹینیوس, اٹس کنٹینیوس ایکٹیویٹی. آبویسلی جاب ہے کہ تو ملنی, کینڈیڈیٹ تھاؤزنڈ ہے, کسی ایک کو ملنی ہے. اچھا, اب فرض کریں کہ اگر میں ایز اے کینڈیڈیٹ گیا اور مجھے سلیکٹ نہیں کیا یا آفر نہیں ملی, تو میں ازیوم کرتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ کمپیٹنٹ پرسن, جبکہ یہ میری ازمپشن غلط ہے. بینگ اے نوجوان, میں کمپیٹنٹ ہوں, لیکن انٹرویورس کو مجھ سے زیادہ کمپیٹنٹ مل گیا, جی, تو دین انہیں آفر دے دی.
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کمپیٹنٹ نہیں تھا، میں کمپیٹنٹ تھا، لیکن جس کو آفر دی گئی وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنا مورال ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، اپلائی کرتے رہے آپ کنٹینیو. دیکھیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اور انٹرویوز دیں، انٹرویوز کی کال آتی ہے وہ اٹیمپٹ نہیں کرتے کہ جاب تو ملنی نہیں ہے. یہ ان کا رانگ پرسیپشن ہے. انٹرویوز دیں. اٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ ہر انٹرویو میں آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھتے ہیں. بالکل صحیح بات. اور انٹرویور جو آپ سے کوشچنس کر رہا ہوتا ہے آبویسلی آپ کو 100% کوشچنس کے آنسر تو نہیں آتے، کوئی 2-4 جب آپ کو نہیں آتے تو آپ آ کر سیکھتے ہیں کہ بھائی اس نے مجھ سے سوال کیا تھا، آخر اس کا جواب کیا ہے. صحیح. تو اس سے آپ کے لرننگ ہوتی ہے. ایک تو میں میں ذرا سی آپ کی بات کو یہاں کاٹوں گا. جو آپ نے ابھی بات کی کہ جس کو جاب ملی وہ مجھ سے زیادہ کمپیٹنٹ تھا، تو وہ کیا ایسی چیزیں تھیں، کیا ایسی کمپیٹنسیز تھیں جس کو ہم ایچ آر کی زبان میں کہتے ہیں، کیا ایسی صلاحیتیں تھیں یا اسکلس تھیں جس کی بیس پہ وہ بندہ دوسروں سے تھوڑا سا منفرد ہوا اور اس کو سلیکٹ کیا؟ دیکھیں فرض کریں کہ بینگ اے ایچ آر پروفیشنل اگر ہمیں کسی انڈسٹری میں ایک انڈسٹریل ریلیشنز آفیسر چاہیے، تو اب ہم کیا دیکھیں گے؟ ہی شوڈ ہیو نالج اباؤٹ لیبر لاز ایپلیکیبل ان دا پاکستان. اب میں بہت سے انٹرویوز کیے میں نے ایک جگہ، ایون میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ الیکٹرک کے اندر مجھے ریکوائرڈ تھا اور میں کینڈیڈیٹس کو انٹرویوز کرتا رہا اور مجھے کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا تھا کہ جو فلفل کر رہا ہو ریکوائرمنٹس. تو میری ایک ریکروٹمنٹ جو لڑکی دیکھتی تھی وہ آئی میرے پاس کہنے کی سر ایک لڑکا آپ اس کو انٹرویو کر لیں. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ مل نہیں رہے اور مجھے کمپیٹنٹ پرسن چاہیے جو یہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکے، جس کو زیادہ مطلب گائیڈ کر دیں گے ہم، لیکن یہ کہ وہ روٹین ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرے. کہ نہیں سر ایسا کیا کریں؟ پھر میں ایسا اس کو لائیو لے لو. تو ہم نے اس کو لائیو زوم پہ انٹرویو اسی وقت بیٹھے بیٹھے ڈیورنگ ڈسکشنس. اچھا ایک میرے لیے یہ ایک اچھی مطلب وہ تھا مطلب کہ اس سے جو سوال کر رہے تھے نا کینڈیڈیٹ سے وہ امیڈیٹلی آنسر کر رہا تھا. نہ میں اسے جانتا تھا، نہ مجھے اس کا پتا تھا بیک گراؤنڈ کیا ہے، صرف کوالیفیکیشن دیکھی تھی، سی وی دیکھا تھا اور فرسٹ ٹائم بات ہو رہی تھی، نہ ہی اس کی کوئی ریفرنس تھا، کوئی کال بھی نہیں تھی اللہ کے علاوہ. خیر ہم نے اس کو آفر دے دی کہ آپ کب سے جوائن کر رہے ہیں. تو اس نے کہا جی صحیح ہے سر میں جوائن کر. اس نے امیڈیٹلی جوائن کیا اور اس نے دین پھر پرفارم بھی کیا. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم کوالیفیکیشنس تو حاصل کر لیتے ہیں ریلیونٹ، تو ہمیں نالج بھی ہونا چاہیے. جیسے فرض کریں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے جو MBA میں سبجیکٹس پڑھے تھے مجھے آج بھی یاد ہے. صحیح 100% یاد نہیں ہوتے لیکن مجھے یہ پتا ہے میں نے کیا پڑھا تھا. تو کم سے کم نوجوانوں کو یہ چاہیے whether they complete their degree, certifications or anything, تو they should have knowledge کہ انہوں نے پڑھا کیا ہے، سمجھ کر پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا پڑھا ہے. whether they are doctor, engineer اور business graduate, financial expert اور AI expert, لیکن they should have knowledge about their profession. اچھا چلیں باخر ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں، جیسے بھی میں نے انٹرو میں بھی بتایا پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں نوجوانوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جی. اور یہ وہ آبادی کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو معاشرے کی تشکیل کرتا ہے، نہ صرف تشکیل کرتا ہے بلکہ اس کی سمت بھی متعین کرتا ہے. اگر آپ کا نوجوان اچھی تخلیقی صلاحیتوں والا ہے اور اس کا ذہنی رجحان بھی اسی طرف ہے تو آپ ایک صحت مند معاشرے کو جنم دیتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ کے نوجوان منفی سرگرمیوں کی طرف مائل ہیں، میں ایک میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اور ان کی دوسری غیر نصابی سرگرمیاں جسے ہم کہتے ہیں وہ زیادہ ہیں، تو پھر آپ کے معاشرے میں ایک قسم پرسی کی حالت رہتی ہے، ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ کوئی چیز سرٹن نہیں ہوتی. تو جو ہم اپنے ارد گرد کے حالات دیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے نوجوانوں پہ کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم کرنٹ سینیریو کو ایویلویٹ کریں، انالائز کریں، تو مجھے یہ بہت تکلیف سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے نوجوان اس طرف جا چکے ہیں. اچھا یعنی رانگ پاتھ پہ چل رہے ہیں. ہم ایز اے سینئر انڈسٹری میں بہت سارے لوگ مختلف شعبہ جات میں بہت سینئر لوگ موجود ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان
سینئرس کی، ان کوچز کی، ان ٹرینرز کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اپنی نئی نسل کو کیسے گائیڈ کرے؟ میں خاص طور پہ جو ہماری جنریشن زی ہے اس کے بارے میں زیادہ میں فکر مند ہوں، اس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اگلے 5، 10، 15، 20 سالوں میں جا کر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اس ملک کو آگے لے کے چلنا، پھر چاہے وہ شعبہ سیاست کا ہو، وہ شعبہ میڈیکل کا ہو، وہ شعبہ وکالت کا ہو، وہ میڈیا ہو اٹ سیلف، یا جو بھی شعبے ہو۔ اور اب تو وقت کے ساتھ ساتھ اتنے نئے نئے شعبے جنم لے چکے ہیں، اتنی زیادہ ویرائٹی موجود ہے آپ کو اپنا کیریئر ڈیولپمنٹ کرنے کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے سینئرس کی اب کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیسے ان کو رہنمائی میسر کرائیں؟ دیکھیں، سینئرس گائیڈ ضرور کریں، کاؤنسلنگ کریں، ایسا نہ کریں کہ ہمیں کی غلط دیکھ رہے ہیں، بے شک وہ ہمارے خاندانوں میں ہو، گھروں میں ہو یا آفیسز میں ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوتھ کو گائیڈ کریں۔ اور میں سب کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ ڈرگس سے دور رہیں، ڈرگس ایڈکٹیڈ نہ بنیں۔ آج کل ہمارے کلچر میں اتنی ڈرگس اور ایزیلی اب اویلیبل ہے، جس طرح نارملی آپ سگریٹس یا ایسی چیزیں پان وغیرہ خرید لیں، تو یہ ان چیزوں سے آپ ڈرگ سے دور رہیں اور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں، لائک جاگنگ کریں، سائیکلنگ کریں، سوئمنگ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جب آپ صحت کا خیال رکھیں گے تو نکھرے ہوئے خوبصورت چہرے نظر آئیں گے معاشرے میں، مسکراتے ہوئے، جو پہلے آتے تھے، اور آج شاید 5-10% ایسے لوگ چہرے نظر آتے ہیں۔ اور آپ کا جو بھی مذہب ہے، ریلیجن ہے، ویدر یو آر مسلم، نان مسلم، تو آپ اکارڈنگ ٹو یور بلیف اپنے جو بھی پریئرز ہیں وہ پرفارم کریں۔ لائک اگر بینگ اے مسلم آپ 5 ٹائم پریئرز پڑھیں گے، آبویسلی پاک رہیں گے اور برائیوں سے بھی دور رہیں گے۔ پھر فردر یہ کہ آپ کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ ڈیولپڈ ہوگا، اور رات کو جلدی سونے کی اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ میں سب سے کہتا ہوں فار ہیلدی لائف۔ اچھا، اب ایز فار ایز پروفیشن از کنسرن، اچھا نیگیٹو تھاٹس اپنے مائنڈ سے ہٹانے۔ دیکھیں، رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام، مجھے رزق کتنا ملے گا، کہاں سے ملے گا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ سوچنا میرا کام نہیں ہے، کیونکہ ایز فار ایز قرآن کریم از کنسرن تو ہر جگہ ہی لکھا ہے کہ نہ کوئی تمہارا رزق بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی کم کر سکتا ہے اگر میں نہ چاہوں، اللہ تعالیٰ اس سے ہی۔ بہرحال، تو نوجوان ڈگری یا سرٹیفکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ پریشان ہونا چھوڑ دیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی، ٹرائی کرتے رہیں، جدوجہد کریں، دینا اللہ کا کام ہے، ایک۔ دوسرا، سیکنڈ یہ کہ ایک نالج مینجمنٹ میں ہم چیز پڑھاتے ہیں، کریٹو ٹینشن۔ واٹ از کریٹو ٹینشن؟ بیسکلی ویئر یو آر اینڈ ویئر یو وانٹ ٹو گو۔ تو یہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اکارڈنگ ٹو دیئر ایریا آف انٹرسٹ اپنی فیلڈ کو سلیکٹ کریں۔ لائک اگر انہیں ڈاکٹر بننا پسند ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بننا پسند ہے، بنے، مینجمنٹ گرو بننا پسند ہے، مینجمنٹ پڑھیں، تو لائر بننا پسند ہے، آبویسلی لا پڑھیں۔ تو یہ نوجوانوں کو خود سلیکٹ کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پیرنٹس نے کہہ دیا، دوستوں نے کہہ دیا ایسا یہ کر لو، ایسا وہ کر لو، یہ نہ کریں۔ اکارڈنگ ٹو دیئر ایریا آف انٹرسٹ وہ اپنی فیلڈ آف اسٹڈی سلیکٹ کریں۔ باقی آفٹر کمپلیشن آف اسٹڈی آبویسلی اللہ تعالیٰ کا کام رزق دینا۔ ہاں، ٹرائی کریں، یہ نہیں کہ اپلائی نہیں کر رہے ہیں، انٹرویوز نہیں دے رہے، آپ اپلائی کریں، انٹرویوز دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی ہماری گورنمنٹ کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز بنتی ہیں کہ پلیسمنٹ سینٹرز وغیرہ بنائیں، ان کے لیے کاؤنسلنگ سینٹرز بنائیں، جس طرح دنیا میں ورلڈ وائڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے ایسا کوئی ایسا کلچر نہیں ہے جس کی وجہ سے نوجوان ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ بٹ بہت سارے ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر پلیسمنٹ سینٹرز ہوتے ہیں، انڈسٹریل لائزننگ ہو رہی ہوتی ہے، اکیڈمیا سے وہ لوگ اپنے لائزون کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، دوز ہو آر اباؤٹ ٹو پاس آؤٹ، جن کو اگلے آنے والے 6 مہینوں میں، سال بھر میں انڈسٹری میں آنا ہے، ان کو کیا ایسے لوگوں سے کنیکشن رکھنے چاہیے جو اس طریقے کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ بالکل رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر کوئی ہمارے کلچر میں، میں نے کہا نا، دیکھیں انڈسٹریز میں بالکل آبویسلی ڈفرینٹ سینٹرز ہوتے ہیں، جو پلیسمنٹ سینٹرز بھی ہوتے ہیں، لیکن میں انڈسٹریز کی بات نہیں کر رہا۔ آئی ایم سیئنگ اباؤٹ آور کلچر۔ ڈفرینٹ جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ لائک کراچی کو ہم لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کراچی میں کوئی پرائیویٹلی 2-3 ایسے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے جو لوگوں کو کاؤنسل کریں، گائیڈ کریں، اور بتائیں کہ انہیں ورڈ فیلڈ وڈ بی بیٹر فار دیم۔ صحیح ہے۔ اچھا، پھر دوسرا کیا، ہیزیٹیشن ان میں سے ختم کریں۔ ہمارے معاشرے میں کیا بہترین کمپیٹنٹ پڑا ہے، لیکن
نوجوانوں میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے, بات نہیں کر سکتے, جی ہاں, اس کی وجہ سے وہ لوز کر جاتے جانتے ہیں, بہت کچھ ہے, جانتے بہت کچھ ہے, کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. نالج بہت ساری ہے, بالکل. بٹ جب بات آتی ہے کمیونیکیشن کرنے کی, جب بات آتی ہے اپنے ایکسپریس کرنے کی, جب کوشچنس پوچھے جاتے ہیں یا پریزنٹیشن کے لیے بلایا جاتا ہے, تو اس وقت کانفیڈنس ڈاؤن ان ہو کو ایک جاتا ہے. فیئر ہوتا ہے, گھبرا جاتے ہیں. کیوں, دیکھیں اب آگے آنے والے دور میں بہت چیلنجز ہیں. جس طرح آپ کو یاد ہوگا پہلے جب کمپیوٹر آیا تو لوگ ازیوم یہ کر رہے تھے کمپیوٹر صرف کمپیوٹر آپریٹر آپریٹ کرے گا, جبکہ ایسا نہیں ہوا. آنے والے وقت نے بتایا کہ ہر شخص کو کمپیوٹر نالج ہونا چاہیے, اور لوگوں نے سیکھا, اپنے اسکلس کو انہینس کیا. جی, اب ایوری پروفیشن پرسن ہیز نالج اباؤٹ دی کمپیوٹر, ہاؤ دے آپریٹ دا کمپیوٹر. بہرحال اسی طرح اب ہم ایز فار ایز اے آئی از کنسرن, اب جو اے آئی کی طرف جا رہے ہیں تو ازیوم کیا جا رہا ہے کہ اے آئی پروفیشنل سیپریٹ ہوں گے, لیکن اٹس مائی پرسنل تھنکنگ کہ ایوری پروفیشنل پرسن شوڈ ہیو نالج اباؤٹ اے آئی, بیکاز اف آئی ایم مینجمنٹ کنسلٹینٹ اور ایچ آر کنسلٹینٹ, میں ایچ آر پہ کام کر رہا ہوں, تو اے آئی مجھے بڑا سپورٹ کر رہا ہے. اچھا, بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ نکالا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, اور جس تیزی سے یہ چیز ہماری زندگیوں میں آتی جا رہی ہے, بہت سارے پروفیشنلز کا, بہت سارے کام کرنے والے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اے آئی جو ہے وہ شاید باعث بنے گی جاب لیسنس کی. جو اے آئی کی وجہ سے جابس کا لاس ہوگا, اس کے بارے میں وہ زیادہ فکر مند ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اے آئی یا اس سے جو ریلیٹڈ چیزیں ان کو سیکھیں اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. دیکھیں دنیا میں جہاں بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس آئی, آپ اس کو روک نہیں سکتے. جی, تو اے آئی تو بالکل آنا ہے, اور بہت سی جابس بھی ختم ہونی ہے. جیسے ابھی میں بل گیٹس کا ایک تبصرہ سن رہا تھا, انہوں نے تو 8 to 9 پروفیشنس کو کہہ دیا کہ دنیا سے ورلڈ وائڈ اپ ٹو 10 ایئرس ختم ہو جائیں گے. اب بات یہ کہ آپ اپنا آپ کو ڈیولپ کریں. پہلے یہ تھا نا کہ کوالیفیکیشن حاصل کر لیا, وہ ٹل دا ڈیتھ بس وہ کافی ہے. اب ایسا نہیں ہے, ڈیولپمنٹ از کنٹینیوس ایکٹیویٹی. نوجوان یہ سمجھ لیں کہ انہیں ٹل دا ڈیتھ کنٹینیوس ڈیولپمنٹ پر کام کرنا ہے. اگر کوئی نیو نالج آ رہا ہے تو ایکوائر کرنا. آپ وہ نیو نالج ایکوائر کریں گے, دین یو وڈ بی ایبل ٹو مینیج یور لائف اور مینیج یور ورک. جی ہاں. تو یہ تو آپ کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. ترقی اب تو پاکستان میں میں اپنی ذاتی حیثیت میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اس طریقے کی سروسز دیتے ہیں, اسپیشلی ود دا ینگسٹرس, کہ ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں. آف کورس دیز آر پیڈ سروسز, بٹ ایسے سسٹم موجود ہیں, ایسے ادارے موجود ہیں. مجھے یہ بتائیے باخر, اپنے تجربے کی روشنی میں, آپ نے نوجوانوں کے ساتھ ایک بہت عرصہ گزارا ہے ٹیلنٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, کہ آگے آنے والے دنوں میں ایک چیز ہے کہ ہم اپنی ریگولر ہم نے ڈگری پروگرام کیا, میں فائنینس پڑھی, لا پڑھا, میڈیکل پڑھا, کمپیوٹر سائنس پڑھا, بٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ دوسری چیزیں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ بائی دا ٹائم وی پاس آؤٹ ہم دوسروں سے ذرا سے منفرد ہوں, یا کچھ حد تک ہمیں کچھ ایڈیشنل اسکلز ہوں ہمارے پاس, جو چاہے پھر ہم جاب کی طرف جائیں یا ہم کچھ اور کرنے کا سوچ رہے ہوں, ہمارے پاس کچھ ایسی ایڈیشنل اسکلز ہوں جو ہمیں آگے پروسیڈ کرنے میں آسانی دے سکے. دیکھیں, لائک اف یو کمپلیٹڈ یور LLB, صحیح ہے, اینڈ اف یو ہیو نالج اباؤٹ اے آئی, ہاؤ یو یوز اے آئی ان لا, تو یو وڈ بی ڈفرینٹ فرام ادرس. کیونکہ ڈفرینٹ جو لا گریجویٹس ہوں گے انہوں نے بس لا پڑھ لیا, آ گئے. لیکن آپ اے آئی کا یوز کریں گے تو آپ ایزیلی گیدر کر سکیں گے ڈیٹا کہ لاسٹ 20 ایئرس کا سو اینڈ سو کورٹ کے ڈیسیجنس کیا رہے, صحیح ہے. تو دین یو وڈ بی ایبل ٹو مینیج دا کیسز ان دا کورٹ آف لا. آپ اپنی انفارمیشن اسی حساب سے اپڈیٹ کریں, اور آپ کی جو پریپریشن ہے وہ اسی حساب سے ایزیلی آپ کر سکتے ہیں, اور زیادہ بہتر انداز. ایون دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایز فار ایز میڈیکل از کنسرن, تو آپ کوئی بھی ڈیزیز ڈالیں اور اس کی آپ کو تھرو اے آئی اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ لاسٹ اگر اٹس ڈیپینڈز اپون یو, لاسٹ 10 ایئرس کا مجھ سے اپڈیٹس مانگ لیتے ہیں, اس کے اندر کیا اپڈیٹس رہی ہیں, یا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس آئی ہیں, یا اس کے کیا سائڈ افیکٹس ہیں, یا کیا پازیٹیو
بینیفٹس رہے, تو وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ان منٹس آ جاتی ہیں یا ان سیکنڈز آ جاتی ہیں. تو اب یہ کہ آپ کو بینگ اے پروفیشنل پرسن, نوجوانوں کو اپنی ڈگریز کے ساتھ ساتھ ریلیونٹ EI فیچرز جو ہیں وہ سمجھنا پڑیں گے, سیکھنا پڑیں گے اور اس کو اپنی لائف میں شامل کرنا پڑیں گے. تو یہ چیز آپ کو ڈفرینٹ کرے گی دوسرے لوگوں سے, کیونکہ دوسرے لوگ اپنا obviously they will take time to complete the task, اور if you have knowledge about AI تو آپ اس کو منٹس اور آورس میں کمپلیٹ کر کے دے دیں گے. تو obviously آپ کو ڈفرینٹ. اچھا, اسی طرح جب ہم جاب کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں, لائک if you are MBA, لیکن if you have some certifications in your relevant area, اور ایون if you have IT skills, تو وہ پھر آپ کو پریفر کرتا ہے امپلائر, کیونکہ آپ 2-4 چیزیں ایک ساتھ دیکھ لیں گے. اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈپارٹمنٹل ہیڈ کس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. obviously جو آل راؤنڈر ہوگا اس کو ڈپارٹمنٹل ہیڈ سلیکٹ کیا جائے گا نا. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ میں HR پروفیشن میں بھی جو میرے اسٹوڈینٹس وغیرہ ہوتے تھے میں انہیں سمجھاتا تھا کہ دیکھیں ان کا پرسیپشن کیا ہوتا تھا, بس ہم ریکروٹمنٹ اسپیشلسٹ بن جائیں گے یا کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس. تو میں کہتا تھا نہیں, دیکھیں آپ لیڈر بنے. لیڈر مینس یو شوڈ ہیو نالج اباؤٹ آل ایریاز آف مینجمنٹ, آل ایریاز آف HRM. اس میں کیا ہوگا پھر یو وڈ بی ایبل ٹو جوائن اور ہیڈنگ دا ریلیونٹ پوزیشن in the organization if you have knowledge about all areas. obviously employer تو پریفر کرے گا ان کو کہ جو ان کی ڈفرینٹ فنکشنس کو اکیلا ایک شخص بیٹھ کے مینج کر لے. تو I would rather suggest کہ نوجوان اپنی ایکسپرٹیز کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں, اور اگر جاب مل جائے تو کسی کام کو منع نہ کریں. ایک عجیب سا کلچر ڈیولپڈ ہو گیا ہمارے کلچر میں, کہتے ہیں جی یہ میری JD نہیں ہے, جاب ڈسکرپشن نہیں ہے. میں نے اپنے تھرو آؤٹ کریئر میں لائف میں کبھی JD کو دیکھا ہی نہیں, بات ہی نہیں کی. میرے امپلائر نے جو مجھے کہا میں نے کہا اوکے یس سر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کامیابی کا راز, میں نے کبھی منع نہیں کیا کہ یہ میری JD نہیں ہے. میں نے کہا صحیح ہے, اوکے. کچھ سیکھنے کو ملے گا, لرننگ. مجھ سے کسی نے پوچھا, میرے ایک جونیئر تھے, سر میں کام سیکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کام کرو گے تو سیکھو گے. تو if you want to learn yourself, it also shows کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے کیا, ایٹیٹیوڈ کیا ہے آگے بڑھنے کا. آپ صرف ایک چیز پہ ہی اسٹرک لینا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو آگے کی طرف اور ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور یقیناً اس کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا چاہیے. Obviously. ٹھیک ہے. ایک چیز جو میں نے دیکھی اپنے, تھوڑا سا میرا بھی کیریئر ہے پیپل مینجمنٹ اور لوگوں کے حوالے سے, ہمارے جو نوجوان ہیں بہت حد تک پروکیسٹینیشن کا بھی شکار ہوتے جا رہے ہیں. پروکیسٹینیشن یعنی کہ سست روی, آج کا کام کل پہ, کل کا کام پرسوں پہ, مطلب جو, یا اٹس اے ٹیکٹک کہ یار ابھی تھوڑا سا ہی کام کر لو اور ورنہ پھر مزید کام آ جائے گا. میرے خیال میں یہ وہ چیز ہے جو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو, آپ کی اسکلز کو کل کرتی ہے. آپ ذہنی طور پر اس آرام کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ کام نہ کرنے کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں, اور جو آپ کی ایک کریٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے کسی بھی کام کو دیکھ کر وہ کل ہو جاتی ہے. پھر آپ کام کو کسی طرح ختم کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں کہ یار میں کسی طرح یہ چیز ختم کروں اور آگے بڑھوں. اس رویے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں بیسیکلی آئی تھنک دے ہیو نیگیٹو پرسیپشن. اسٹارٹنگ میں نے بتایا کہ میں نے کبھی بھی لائف میں اپنی JD کو نہیں دیکھا کہ بس میری یہ JD ہے, مجھے یہی کرنا ہے. امپلائر نے جو بھی کہا اوکے سر, یس سر, مطلب ہر چیز پرفارم کرنی ہے. اس سے کیا ہوا کہ میری لرننگ ہوتی رہی, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کنٹینیو رہی, نالج بڑھتا رہا. اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا نالج از پاور. اچھا آبویسلی جب آپ کام یا چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو محنت تو کرنی پڑے گی. ایک اور جگہ پڑھا اور اس کو میں نے اپنے میمورائز بھی کر لیا کہ ایکسیلنس از پینفل. آبویسلی میں اگر کام کروں گا تو محنت تو لگے گی, تکلیف بھی ہوگی. پھر تیسری چیز لائف میں نے اپنی ایک چیز یہ بالکل ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ مجھے کوشش کرتا تھا کہ میں آفیشیل جو میرے اسائنمنٹس ہوتی تھیں ڈیلی کمپلیٹ کر اٹھوں. مطلب میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ مجھے کل پہ لے جانا ہے. اور دوسرا ایک میری ہسٹری رہی ہے کہ میں لنچ کرنے باہر نہیں جاتا.
اٹ از اندر میٹر کہ کبھی کسی فرینڈ نے بلا لیا چلے گئے. روٹین میں ایون میں اپنے آفیشیل جو میس ہے میس میں بھی نہیں جاتا تھا, اتنا میں آفس میں کام کرتا رہتا تھا. مائی پرسپشن از دیٹ یور ڈیوٹی آورز آر انف ٹو کمپلیٹ یور جاب. اگر آپ ڈیوٹی آور میں اپنے جاب کمپلیٹ نہیں کر رہے یو آر ڈفر پرسن. کیوں؟ دیکھیں, مجھے نماز پڑھنی ہے, لنچ کرنا ہے, اوبیسلی کرنا ہے. آ گئے, میں اپنے روم میں میرے پاس جا نماز رکھی ہوتی تھی, نماز پڑھ لی, لنچ کیا, اس کے بعد پھر کام کرنا. تو مجھے میرے کلیگز یا جونیئرس بھی کہتے تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں لنچ کرنے. میں نے کہا لنچ کرتا تو ہوں میں اپنے روم میں, مجھے وہاں جا کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے, اتنی دیر میں بھی اتنا کام نمٹا لیتا ہوں. اچھا وہ ایسی عادت, اچھا یہ میری شروع سے عادت ہے, مجھے کسی نے نہیں کہا, آپ یقین کریں. کوئی کہتا ہے نا کہ نہیں, آپ کبھی نہیں کہا, مجھے تو اپنی ٹاسک کمپلیٹ کرنی ہے اور صبح جا کر کام شروع کر دینا ہے. یہ نہیں کرنا کہ ہم نے ایک گھنٹے بیٹھ کے سیاست کرنی ہے, ڈسکشنز کرنی ہے, باتیں کرنی ہے. پھر لنچ آور میں فرض کریں گے مجھے امپلائر نے دیا 1 آور, اب میں نے 1 آور میں لنچ تو کر لیا کہیں بھی بیٹھ کر, اب پھر میں اٹھ کے کیا کہ جو مجھے نماز پڑھنی ہے. ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا. ہمارا مذہب یہ سکھاتا کہ آپ خالی یہ نہیں کہ آپ وہ رشوت لے رہے ہیں, آپ اپنے رزق کو بھی حلال کریں. رزق حلال کرنا یہ کہ اگر مجھے امپلائر نے 1 گھنٹہ دیا ہے نماز اور کھانے کی لنچ کے لیے, تو بس میں 1 آور میں دونوں چیزیں کمپلیٹ کروں, 1 گھنٹے میں یہ دونوں کام کروں, بقیہ وقت کام پہ لگاؤ. ہاں, کیونکہ امپلائر دیکھیں یہ چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے, امپلائر آبزرو کرتا ہے, اور سم ٹائم وہ کہتا بھی ہے کہ بھائی آپ اس چیز کو مینج کریں. یہ لیکن ہمیں خود دیکھنا چاہیے, ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے. چلے سامعین, مجھے یقین ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اور اس گفتگو سے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے جیسے میں سیکھ رہا ہوں. اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارا نمبر ہے 0315000824. اس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. اپنے موبائل کے میسج آپشن میں جا کے SPR لکھیں, اسپیس دیں, اپنا نام دیں, اسپیس دیں, اپنے شہر کا نام لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج لکھیں اور 8881 پر سینڈ کر دیں. یقیناً ہم آپ کو جواب بھی دے رہے ہوں گے اور آپ کی رہنمائی بھی فرما رہے ہوں گے. باخر مجھے ایک سوال کا جواب دیں. ہمارا نوجوان جب نکلتا ہے, ڈگری اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, نوکری, انٹرپرینورشپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ابھی بھی اس طریقے سے سوسائٹی میں نہیں آیا ہے جیسے کہ دوسری اقوام میں دیکھتا ہوں. آپ جاپان کی مثال لے لیں, آپ چائنا کی مثال لے لیں, آپ اپنے برابر میں بنگلہ دیش کی مثال لے لیں کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگوں نے انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں, اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو نہ صرف وہ خود اپنے لیے ایک سیٹ اپ کیا ہوا ہے, انہوں نے اپنی فیملی کے لیے ایک مستقبل کا پروگرام کیا ہوا ہے, بٹ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی ایک جابس کا پورا سیٹ اپ لے کر اور اس کو جابس پرووائڈ کر رہے ہیں. اس سے ایک طرف نہ تو گورنمنٹ پہ بھی برڈن کم ہوتا ہے, پرائیویٹ جو اسٹیبلش ادارے ہیں, بڑے صنعتی ادارے, ان پہ بھی برڈن کم ہوتا ہے, بٹ آپ کا ملک انڈسٹریلائزیشن کی طرف بھی جاتا ہے, آپ کا ملک سروس انڈسٹریز کے طور پہ بھی سامنے آ رہا ہوتا ہے. ہمارے نوجوانوں میں یہ کانسیپٹ ابھی تک اتنا کم کیوں ہے؟ دیکھیں اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ نوجوانوں کے پاس ایک تو پیسہ نہیں ہے, ایک مین ریزن. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یوتھ کو ہمیں کچھ لونز دینے پڑیں گے. اچھا لونز بڑے ادوار میں آتے رہے, میں نے بھی دیکھے, لیکن بٹ اس سے زیادہ کیا آپ کے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ کریٹو آئیڈیاز سامنے, ہاں نہیں کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے آئیڈیاز لے کر وہ ڈفرینٹ اداروں میں بات کریں جہاں سے ان کو یہ سارے پروسیس کی فیسیلیٹیشن کی جائے؟ نہیں, یہ اویس صاحب دیکھیں آئیڈیاز ہم ان کو بزنس کا تو دے سکتے ہیں, کہ ہاؤ دے رن دا بزنس, یا ان کا میں تو یہ بالکل آئی ووڈ رادر سجیسٹ کہ وہ جابس کی طرف دیکھتے ہیں. اس سے بہتر ہے آپ بزنس کی طرف دیکھیں, اور بزنس اپارچونیٹیز بہت ہیں. جیسے فرض کریں کہ ہم سیالکوٹ کے لے لیں, آپ نے ہوم کاٹیج انڈسٹریز کی بات کی, تو وہاں کا فٹ بال آج ورلڈ کپ میں بھی آپ کا فٹ بال یوز ہوتا ہے, ہاں اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں بھی ایک دور میں کاٹیج انڈسٹریز ہوتی تھیں جو کہ آبویسلی ابھی نہ ہونے کے برابر ہے. خواتین ڈفرینٹ کام کرتی تھیں گھروں میں, اور انڈسٹریز سے وہاں پر مٹیریل جاتا تھا, اور دین وہ کلیکشن بھی کرتے تھے.
لیکن اب ایز فار ایز نوجوان اس کنسرن تو میں انہیں سجیسٹ کروں گا کہ ایک تو یہ اپنا بزنس مائنڈ سیٹ بنائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کو انٹرسٹ فری لونز دیں انہیں. میں کبھی بھی نہیں کہوں گا ایسے ہی پیسہ دے دیں، کیونکہ ہمیں ان کو بھیک نہیں دینی. دیکھیں آپ جب کسی کی انا ختم کر دیتے ہیں نا، کسی قوم کی، اگر آپ ایسے ہی پیسے دیں گے ان کو، وہ بھکاری نہیں بنانا ہمیں قوم کو، خوددار بنانا ہے. ہم انہیں لونز دیں گے، انٹرسٹ فری لون، اور وہ ریٹرنیبل ہوگا. لیکن اس کی شرائط کیا ہے؟ آپ اس سے کہیں گے مکان کے کاغذات لا دو، کہاں سے لائے گا؟ آپ اس سے کہیں تو گارنٹر لاؤ، گارنٹی کوئی نہیں دیتا کسی کی، کون دے گا پیسوں کی گارنٹی؟ بھائی آپ اس کو دیکھیں، پاکستانی شہری ہے، CNIC ہے، ریزیڈنٹ ہے پاکستان کا، رہ رہا ہے آبویسلی. تو آپ اس کو اس کا بزنس پلان مانگ سکتے ہیں. آپ اس سے کہیں صحیح ہے، آپ ہمیں بزنس پلان دیں اپنا. اب اگر ہم بات کریں اپنی اکیڈمیا پہ، جو ہمارے پاس بزنس کے یا مینجمنٹ لیول پر خاص طور پر کورسز ہو رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ کورسز آگے چل کے اسٹوڈنٹس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ سوچ سکے، اپنے انٹرپرینورشپ کا بات کر سکے، یا کچھ ایسے آئیڈیاز جنریٹ کر سکے جس سے سوسائٹی سرو ہو؟ بالکل بالکل. دیکھیں اگر ایز فار ایز MBA از کنسرن، اگر ہم MBA میں بات کریں، الیکٹیو یا آپشنل سبجیکٹس جو ہوتے ہیں، جب ہم الیکٹیوز کی طرف آتے ہیں، بینگ HR پروفیشنل، اگر آپ کچھ کورسز کر رہے ہیں، آبویسلی ریکروٹمنٹ سلیکشن بھی آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم بھی ہم پڑھ رہے ہیں، انڈسٹریل ریلیشنز بھی دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے، کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس بھی دیکھ رہے ہیں، جی. لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی آپ نے وہاں پہ دیکھا. تو آبویسلی آپ کی نالج تو یونیورسٹیز میں ہی ڈیولپڈ ہو جاتی ہے. اور میں اٹس مائی پرسنل پرسپشن، اف یو ڈیڈ یور ریلیونٹ کوالیفیکیشن ان پراپر مینرز، تو بعد میں آپ کو بس شارٹ کورسز پالش کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نالج تو گین کر لیتے ہیں اف یو آر ڈگری ہولڈر. اب اٹس یور میٹر کہ آپ نے وہ ڈگری پراپر طریقے سے حاصل کی ہو. کیوں سم ٹائم دیکھیں، آئی تھنک CGP ہیز نو میٹر. سم ٹائم دیکھنے میں CGP اتنا اچھا نہیں ہے لیکن بندہ کمپیٹنٹ ہے، کیوں؟ اس نے پڑھ کر کیا ہے، سمجھ کر کیا ہے. تو کم سے کم ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اور آبویسلی ایز فار اے شارٹ کورسز آر کنسرن بالکل میٹر کرتے ہیں. اگر ہم کسی کو کاؤنسلنگ کا کوئی سیشن دے رہے ہیں یا مینٹورنگ پر کر رہے ہیں، تو آبویسلی نالج انہینس ہو رہا ہے، اس کا کانفیڈنٹ لیول بڑھا رہے ہیں بیسیکلی ہم. if he or she would be confident, تو they'll achieve their desired goals timely in proper manners. جی ہاں. تو یہ آئی تھنک ضروری ہے. ڈفرینٹ یہ شارٹ کورسز ہے یا دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لرننگ از کنٹینیوس ایکٹیویٹی. اور اب کیا اب یوتھ کو سوچنا چاہیے ہم نے ٹل دا ڈیتھ لرننگ کنٹینیو رکھنی ہے، کیونکہ آج AI آ رہا ہے، کل ہمیں نہیں پتا کیا آئے گا. کیونکہ جتنی فاسٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہم اس لاسٹ 20 ایئرس کو دیکھیں، اس میں ہوئی، پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور میرے خیال میں یہ جنریشن ہے بھی بہت فاسٹ ہے. ان کے پاس، اب آئی ڈونٹ نو یہ چیز اچھی ہے نہیں، آپ اگر میری رہنمائی کر سکیں اس پہ، تو ان کے پاس سوچنے سمجھنے کا زیادہ وقت ہوتا نہیں. دے آر ویری کوئک ان ڈیسیجن میکنگ. اگر ان کو کوئی چیز پسند آ گئی تو یہ بھی منٹوں کا کھیل ہے، اگر کوئی چیز پسند نہیں آئی تو یہ بھی منٹوں کا کھیل ہے ان کے لیے. صحیح ہے. یہ چیز، یہ عادت کیا کریئر پہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں. آج کل HR میں ایک چیز ایموشنل انٹیلیجنس پڑھائی جاتی ہے. سم ٹائم ہمیں بہت سی چیزیں آرگنائزیشن میں بھی اچھی نہیں لگتی، لیکن ہم مینیج کرتے ہیں، ہم اسے مینیج کرتے ہیں، لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ یوتھ کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ڈیسیجن ایسے نہ لیں جو ان کے اگینسٹ جائیں. ایسے ڈیسیجن نہ لیں، تھوڑا سوچ کر کریں، اور وہ اسی صورت میں ہوگا اف دے ہیو ہیلدی لائف. اور رات کو کم سے کم اپنی پراپر نیند لیں. میڈیکل بھی دیکھیں، کہتا ہے منیمم 8 آورس آپ سوئیں. جی. اب ہو کیا رہا ہے کہ جب سے ہمارا صحیح ہے، جہاں تک بہت سے بینیفٹس بھی موبائل کے، لیکن لوگ رات بھر جو ہے موبائل پر ہی لگے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، پھر صبح فجر کے وقت سو رہے ہیں. تو آپ کی کیا لائف رہے گی؟ آپ یونیورسٹی بھی جا رہے ہیں. جو اور رجحان میں نے نوجوانوں میں دیکھا ہے، وہ شاید ہمارا چونکہ میڈیا
ڈفرینٹ اسٹریمنگس میں اویلیبل ہے. ہم ٹک ٹاک کی بات کر لیں, ہم ویڈیوز کی بات کر لیں, ہم فیس بک کی بات کر لیں. مشہور ہونے کا یا فیم لینے کا, اس چکر میں نوجوانوں نے جو ویڈیوز بنانے کا کام یہ سارا شروع کیا. اور آپ اگر کسی مثبت چیز کو اجاگر کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, اس کے لیے سوشل میڈیا زبردست پلیٹ فارم ہے. بٹ اس سے زیادہ استعمال جو نوجوانوں کا ہو گیا وہ منفی سرگرمیوں کی طرف زیادہ ہو گیا. تو یہ بتائیے گا یہ چیز ان کی کریٹو اسکلس کو کیسے کل کرتی ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ آبویسلی اب اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بتاؤں, ٹک ٹاک اور یہ ڈفرینٹ جو سائٹس پر زیادہ تر اپنی وہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں, ان کے پرسیپشن یہ ہوتا ہے ہمیں پیسے ملیں گے. جی ہاں, صحیح ہے, وہ اس چکر میں لگے رہتے ہیں. تو میں نے بہت سے لوگوں کو سمجھایا, میں نے کہا بھائی صحیح ہے, آپ کا شوق ہو سکتا ہے, آپ اس شوق کے لیے کوئی 30 منٹس رکھ لیں چلے لائف میں 24 آور میں سے, لیکن یہ نہ کریں کہ آپ سارا ٹائم ہی ان پہ لگایا ہوا اپنے. اس سے دیکھیں آبویسلی کریٹیوٹی تو ختم ہو جائے گی نا. وہ تو سوچیں گے ہمیں بس ٹک ٹاک بنانا ہے, اپلوڈ کرنا ہے, پیسے مل جائیں گے. اچھا پیسے بھی کب تک ملتے ہیں نہیں پتا, کوئی 6 مہینے ملے, آگے جا کے یہ چیزیں ہی ختم ہو جائیں. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنی جڑیں مضبوط کریں, رادر دین دیٹ کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھیں. اپنی جڑیں مضبوط کریں, اسٹرانگ کریں. اسٹرانگ کب ہوں گی؟ اف یو ہیو ریلیونٹ کوالیفیکیشن فرام اوتھینٹک انسٹیٹیوشنس. اوتھینٹک ہو, گورنمنٹ ریکگنائزڈ ہو, چاہے آپ سرٹیفکیشن کریں, ڈگریز لیں. اچھا شارٹ کورسز کریں تو پروفیشنلز ہوں, یعنی پراپر پروفیشنل پرسن سے آپ کاؤنسلنگ لیں. آبویسلی پیمنٹس تو دینی پڑتی ہیں اور خرچہ بھی بہت ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے, مگر اس کا لانگ ٹائم ریٹرن بھی میں آپ کو بتاؤں نا, میں نے سب سے زیادہ پیسہ اپنی ایجوکیشن پہ خرچ کیا تھرو آؤٹ لائف میں, سب سے زیادہ پیسہ, اور خود کما کر کیا ہے. ایسا نہیں کیا کہ کسی سے لیا ہے. مطلب میں اپنی جاب کرتا تھا اور میں ڈیولپمنٹ کنٹینیو کرتا رہا, اور جو بھی میری ڈیزائرڈ کوالیفیکیشن تھی میں نے حاصل کی. ٹھیک ہے, باخر. سامعین, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ ہمارے ساتھ کال پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 031500008824. اس پر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے SPR لکھیں, اسپیس دیں, اپنا نام لکھیں, اسپیس دیں, شہر کا نام لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج لکھیں, اور 8881 پر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارے ساتھ شامل رہیے. ہم باخر صاحب سے بات کر رہے ہیں. باخر از اے مینجمنٹ کنسلٹنٹ. باخر, پاکستان کا جو نوجوان ہے نا, یہ ولولے سے بھرپور ہے, جذبے ان کے آسمانوں پر ہیں. بالکل. اور سب سے خوشی کی بات یہ کہ ان نوجوانوں کی اکثریت وہ ہے جو اپنے ملک سے محبت کرتی ہے, بالکل, اپنی مٹی سے پیار کرتی بالکل ہے, ایسے. اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے. مسئلہ وہاں آتا ہے جب ان کو رہنمائی نہیں مل پاتی. ان کے پاس سارے ہنر موجود ہیں, ان کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں, ان کے پاس ارادے ہیں, ان کے پاس جذبہ ہے, ان کے پاس کمٹمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں, جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ رہنمائی دینے والا کون ہوگا, گورنمنٹ کا رول اپنی جگہ پر, بٹ اس کے ساتھ ساتھ کچھ افراد, کچھ لوگوں کو کیا آپ نہیں سمجھتے والنٹرلی آگے آنا چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے, اس بارے میں بات کرنی چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک ہم اس معاشرے کے اس طبقے کو استعمال نہیں کریں گے تعمیری مقاصد کے لیے, یہ قوم بہت آگے جا سکتی ہے. یہ قوم ترقی کی شاید آخری حد کو بھی چھو جائے, بالکل ایسے ہی. اگر ان کی رہنمائی صحیح ہو جائے. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ پہلے MBA کرنے سے ڈرتے تھے. میں آپ کو بالکل فرینکلی اسپیکنگ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. تو ان دنوں میں محمد علی جناح یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. میں ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کے کہنے سے اسٹارٹ کیا تھا, وہاں پر وزٹنگ میں پڑھاتا, جاب بھی کرتا تھا. تو کچھ میں نے سوچا کیا کیا جائے, تو ایسے میں نے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا کہ جو تھے اچھے لیکن ڈرتے تھے. جیسے میں نے ایک لڑکے سے کہا کہ بھائی آپ MBA کر لیں. کہنے لگا نہیں سر میں MBA نہیں کر سکتا. میں کیوں؟ کہہ رہا نہیں میں فیل ہو جاؤں گا. میں کہا تو پھر پاس ہو جانا, فیل ہو جاؤ گے تو کیا ہوا.
خیر اس کی میں نے کاؤنسلنگ کی, اس کو میں نے ایڈمیشن دلوایا, اور آپ یقین کریں اس نے MBA کر لیا, اور آج کل وہ کسی حبیب کے کسی گروپ میں بینکس میں اچھی پوزیشن پر ہے. تو اسی طرح پھر میں بہت سے لوگوں کو میں کوشش کرتا تھا کہ ان کو میں ریلیونٹ جو بھی پروفیشنل ڈگریز ہے نا وہاں ایڈمیشن کرواؤں, اور انہیں میں موٹیویٹ کرتا تھا. اس میں میرا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا تھا, صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, میں نے کوئی مطلب ذاتی بینیفٹ کوئی نہیں تھا. تو میں نے کبھی بھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دیا, جس نے ڈسکس کی ہمیشہ اچھا مشورہ دیا, اور اس کا ان کو فائدہ بھی ہوا. تو لوگ سینئر پوزیشن پہ اچھی جگہوں پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا کہتے ہیں آپ نے صحیح مشورہ دیا تھا. کچھ لوگ یاد رکھتے ہیں, کچھ نہیں رکھتے, لیکن بہرحال کوئی یاد رکھے نہ رکھے, آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں. اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو اگر غلط دیکھ رہے ہیں یا کوئی اگر آپ سے مشورہ مانگنے آ رہا ہے تو آپ اس کو پراپر مینرز میں گائیڈ کریں. چلیں, بہت شکریہ. چلیں خواتین و حضرات, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام نیویگیٹنگ ٹمورو. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. بکر بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کا. اتوار کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے, مگر پھر بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ, اینڈ وی ول لک فارورڈ ٹو سی یو اگین ان شاء اللہ تعالیٰ. خواتین حضرات, انشاءاللہ بشرطیہ زندگی اگلے اتوار آپ سے دوبارہ سندھ پولیس FM کے اسی پلیٹ فارم پہ ملاقات ہوگی. پروگرام دیکھتے رہیے گا, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. فیس بک پہ بھی آپ ہمیں اپنے میسج چھوڑ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا میسج 8881 پر ہے, اس کو بھی آپ یوز کرتے ہوئے اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں. چلتے چلتے بس ایک کام کی بات کروں گا کہ ناشکری کرتے ہوئے اور افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ جو اللہ پاک نے نعمتیں ہمیں دی ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس کا شکر بجا لائیں. یقین مانیں زندگی بہت سہل ہو جائے گی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان اویس احمد کو نیویگیٹنگ ٹمورو سندھ پولیس FM کے پلیٹ فارم سے آج اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.